बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 अगस्त और दिन है मंगल का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। और ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर इमरान खान साहब की आज 9 मई के 8 जो केसेस हैं जी, ज़मानत की दरखास्तें, उन पर समाअत हुई है। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की, और उसने इमरान खान साहब के इन केसेस को और जो फैसला सुनाया था हाई कोर्ट की जानिब से, उसको उड़ाकर रख दिया है। सवालात खड़े कर दिए हैं कि आखिर कैसे ज़मानत की दरखास्तों में हाई कोर्ट जो है वो कोई ऑब्जर्वेशंस दे सकती है, और इस केस को मेरिट पर उस तरह से जो है वो नहीं सुना गया। आपको याद होगा, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, ये केस जब समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो उस वक्त में बेंच की कंपोजिशन देखने के बाद आपसे ये कहा था कि इमरान खान साहब को इन केसेस में जो ज़मानत है वो मिल जाएगी। आज की कार्रवाई क्या हुई और पंजाब हुकूमत को क्यों तलब किया है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के हवाले से अब ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ रही हैं कि ये मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन या जो तसलसल है वो नहीं देना चाहते। आखिर इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सेम पेज है अगर, और बड़ा एहतमाम किया गया था इस सेटअप का, और हर चीज़ में यस सर जो है अगर शहबाज शरीफ कह रहे हैं, तो आखिर क्यों रिलेक्टेंट है और क्यों नहीं देना चाहते? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इमरान खान साहब का क्या डर है, इस पर भी चीज़ें आप शेयर करूंगा। और ख़ास तौर पर कल जो मीटिंग हुई मुस्लिम लीग नून की मरी में, इस मीटिंग के बाद ख्वाजा आसिफ जो हैं, जिनको थपकी दी गई है नवाज शरीफ की जानिब से, एक स्टेटमेंट तो उन्होंने हाइब्रिड निज़ाम और ब्यूरोक्रेसी से मुतलिक दिया, अब एक और स्टेटमेंट उनकी जानिब से दिया गया है, और इस मरतबा मोहसिन नकवी को उन्होंने जो निशाना है जी वो बनाया है। मामलात क्या चल रहे हैं, पस पर्दा क्या हैपनिंग्स हो रही हैं, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ले लें जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो ज़मानत की दरखास्तें थी जी 8, इन पर आज जो है वो समाअत हुई है। और इनमें जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपीलों पर पंजाब हुकूमत जो है इसे नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत यानी कि 19 अगस्त को तलब कर लिया है, और ये कहा है जी कि प्रोसिक्यूशन इसके ऊपर मुकम्मल जो तैयारी है वो कर आए, और तमाम जो कानूनी सवालात हैं उस पर भी तैयारी करने का जो हुक्म है जी वो भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से, अदालत की जानिब से जो है वो दिया गया है। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ज़मानत की दरखास्तें खारिज करने का जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जी, उस पर भी जो सवालात हैं वो उठा दिए हैं। और ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स में ये कहा जी कि क्या ज़मानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती हैं, दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत जो है वो करें। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं देगी जिससे किसी का केस मुतासिर हो। आज सिर्फ प्रोसिक्यूशन को नोटिस जो है वो कर देते हैं, और आइंदा समाअत तक लीगल इश्यूज पर जो वकला हैं वो तैयारी कर आएँ। तो बज़ाहिर तो आज ज़मानत कन्फर्म नहीं की गई, ज़मानत नहीं दी गई, लेकिन जो रिमार्क्स सामने आए हैं, जो सवालात उठाए गए हैं, जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं चीफ जस्टिस की जानिब से, बेंच की जानिब से, कि कैसे जो हतमी ऑब्जर्वेशन है वो लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है, और मेरिट के ऊपर जो चीज़ें हैं वो उस तरह से डिसाइड नहीं की गई, यानी कि ज़मानत में आप केस की जो मेरिट है वो किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो एक नोटिस करते हुए एक मौका दिया 19 तारीख को, ये अमूमी तौर पर जो पहली एक समाअत होती है अदालत में, प्रोसीजर तौर पर इस तरह से होता है, नोटिस दिया जाता है, लेकिन पहली समाअत में ही जो रिमार्क्स या जो ऑब्जर्वेशंस या जो बेंच की जानिब से एक रद्द अमल सामने आया है वो ये साफ वाज़ेह कर रहा है जी कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है जी वो कारदम होने जा रहा है, और इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं जी वो कन्फर्म होने जा रही हैं। आइंदा समाअत के ऊपर जब पंजाब हुकूमत आएगी और उनके पास आखिर क्या कानूनी उनके हाथ में है कि वो आकर यहाँ पर जो केस है वो अपना साबित करेगी। सबको मालूम है कि कैसे ये जो जाली केसेस हैं जी वो इमरान खान साहब के ऊपर बज़ाहिर बनाए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इनको इन सब केसेस ने उड़ना ही उड़ना है। बाकी भी पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जो केसेस हैं वो भी हायर कोर्ट्स में आने के बाद उड़ने ही उड़ने हैं। तो आज उड़ाकर तो रख दिया है केस। जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर वो था जिसके तहत 19 अगस्त तक जो नोटिस हैं जी वो जारी किए गए, यानी कि आइंदा हफ्ते दोबारा जो केस की समाअत है
وہ ہوگی، اور قانونی طور پر کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جی جس کے اوپر جو پنجاب حکومت ہے وہ عدالت کو مطمئن کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف میں سمجھتا ہوں جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج عمران خان صاحب کو ملا ہے. دوسری خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آخر نواز شریف اور زرداری جو ہیں ان کو پریشانی کیا ہے آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے معاملے کے اوپر، کیونکہ اب یہ بات بالکل کھل چکی ہے اور واضح طور پر اب یہ جو چیزیں ہیں جی وہ بیان کی جا رہی ہیں. میٹنگز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. میٹنگ جو خاص طور پر نون لیگ کی مری کے اندر ہوئی ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ خواجہ آصف نے جو ہے وہ بیوروکریسی کے حوالے سے بیان دے دیا. اصل میں جو معاملات ہیں وہ یہی چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں سہیل وڑائچ جو ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں جی، اور ان کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے کیسے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور مقتدرہ کے جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہیں. ان کا کالم ہے جی انہوں نے لکھا اور اس کا اسپیسیفک پارٹ جو ہے وہ آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں جی، اور اس سے ساری صورتحال آپ کو واضح ہو جائے گی کہ آخر یہ لوگ ڈرے کیوں ہوئے ہیں. تو وہ لکھتے ہیں جی کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں انجام کی طرف تیزی سے. اچھا سب سے پہلے یہ آپ سن لیں، تحریک انصاف کو زیرو کرنا حکومت اور مقتدرہ کا مشترکہ ہدف تھا. اب جب تحریک انصاف بقول مقتدرہ آخری سانسیں لے رہی ہے تو پھر حکومت کا بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہدف پورا ہو گیا ہے، اب حکومت کا جواز ہی نہیں رہا. حکومت اور اپوزیشن دونوں کو آخری دموں کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت اور مقتدرہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے دونوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ پی ٹی آئی کو زیرو کرنا، اور اب پی ٹی آئی کو زیرو کر لیا گیا ہے. خیر یہ ان کی خام خیالی ہے اور ان عقل کے اندھوں کو گراؤنڈ ریالٹیز معلوم نہیں ہے. گراؤنڈ میں ذرا جا کر دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس طریقے سے جو عوام ہے جی وہ کھڑی ہوئی ہے، اور عمران خان بھی جو ہے وہ آج بھی سب سے زیادہ پاپولر ہے. تو بہرحال جی بقول سہیل وڑائچ صاحب یہ دعویٰ کریں جی کہ مقتدرہ کا یہ ماننا ہے کہ پی ٹی آئی کو زیرو کر لیا ہے تو اب اس منتخب حکومت کی ہمیں ضرورت کیا ہے، اس لیے آخری دموں کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. یعنی کہ ان کو فارغ کرنے کا جو فیصلہ ہے جی وہ ہو چکا ہے، اسی لیے جو اسکینڈل ہے جی وہ بھی سارے سامنے آ رہے ہیں. پھر مزید وہ لکھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں انجام کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اپوزیشن کی اسٹریٹ پاور کا ڈنک جو ہے وہ نکل چکا ہے. پارلیمنٹ میں شور شرابے کے قابل بھی نہیں رہے. انہوں نے شاید 5 اگست کی ریلی نہیں دیکھی اور ابھی 14 اگست کو بھی عمران خان صاحب نے جو اناؤنس ہے جی وہ کی ہوئی ہے ریلی پورے ملک بھر میں. تو بہرحال جی اب مقتدرہ کا یہ ماننا ہے جی کہ پی ٹی آئی کو ہم نے سائڈ پر کر دیا ہے، اب اس منتخب سے بھی جو جان ہے جی وہ چھڑوانی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ کام بھی شروع ہو چکا ہے. تو یہ وہ ریزن ہے جی جس کی وجہ سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں وہ دونوں ڈرے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو کھل کر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اگر ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتے، ہم حکومت میں نہیں ہوتے اور ہمارے اوپر کیسز بھی جو ہیں وہ کھل چکے ہیں، تو یہ تو کچھ گڑبڑ ہے. تو اس وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں اور ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر ریلیکٹنٹ بھی ہیں جی کہ ہمیں جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں دینی چاہیے، یہ جو تسلسل ہے وہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ترمیم کے بعد تو 5 سال کی ٹرم ہو گئی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو 3 سال کا ہے. تو نوٹیفیکیشن 3 سال کا ہے تو پھر 5 سال تو نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے، چاہے وہ تسلسل یا کنٹینیوشن کا ہی نوٹیفیکیشن ہو. اس میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ جی ترمیم کے بعد 5 سال ہے تو کنٹینیوشن ہم نے کروانی ہے، تو اس لیے 2 سال مزید ہو گئے، یا اگر ایکسٹینشن بھی دینی ہے تو پھر وہ 5 سال یا 3 سال جتنی بھی اس کے لیے بھی ایک نوٹیفیکیشن کی جو ہے وہ ضرورت ہے. تو اسی وجہ سے ہی جو میٹنگ ہے جی وہ بھی مری کے اندر ہوئی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت سخت جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ مقتدرہ کی طرف سے یہ جو وائبز ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن ان کے لیے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کا پھر کیا کرنا ہے. اگر ہم ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں دیتے، نہیں جو کمانڈ ہے جی وہ آتی ہے، پھر اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے، عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو خان صاحب تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ویسے ہی جو سسٹم ہے وہ نہیں چل پائے گا، مینڈیٹ تو ہمارا جو ہے وہ چوری کا ہے، تو اس کو ہم کس طریقے سے ٹیکل جو ہے وہ کریں گے. تو دونوں طرف اس وقت ڈر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں، آگے کھائی ہے، نہ پیچھے آ سکتے ہیں، پیچھے جو ہے وہ کنواں ہے. اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ مشورے دیے جا رہے ہیں خان صاحب کو کہ خان صاحب اگر یہ اناؤنس کر دیں جی کہ ٹھیک ہے پہلے تو یہ ہونا جی کہ ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر نہیں دینی، اور پھر اس کے بعد وہ یہ اناؤنس کر دیں جی کہ موجودہ یہ جو سیاسی جو جماعتیں جی ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ جو معاملہ ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ڈر جو ہے وہ ان کا ختم ہو جائے، اور عمران خان صاحب اگر جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ اگر ڈیل دے دیں، کچھ نہ کوئی ریلیف دے دیں
تو پھر ان کی بھی سانس میں جو ہے وہ سانس آ سکتی ہے۔ خیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر یہ کلیئر کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ جو کہ سابق آرمی چیف تھے ان کو ایکسٹینشن دینا پی ٹی آئی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور اس پر وہ قوم سے معافی بھی مانگ چکے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرح سے وہ یہ بات کر چکے ہیں جی کہ آئندہ کسی بھی چیف کو ہم ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہیں۔ پھر رانا ثناء اللہ بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ نون لیگ اور نواز شریف جو ہیں وہ کبھی بھی اس بات کے ہمیشہ وہ مخالف رہے ہیں کہ کسی بھی آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن ہے وہ دی جائے، اور جب بھی موقع ملا انہوں نے آرمی چیف کو جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں دی۔ تو دونوں طرف سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آ گئی ہیں، اور اس نہج کے اوپر آگے جو معاملات ہیں جی وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ اب کیا جو ہے وہ کیا جائے۔ آرمی چیف صاحب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ دونوں اس وقت امریکہ میں بھی موجود ہیں، وہاں پر بھی جو کوششیں ہیں جی وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اجلاس بھی ہوا مسلم لیگ نون کا، اس میں بھی یہ تمام تر معاملات ڈسکس ہوئے، اور معاملات ڈسکس ہونے کے بعد خواجہ آصف کو مزید تھپکی ملی ہے، اور خواجہ آصف نے کیا کیا جی کہ اسٹیٹمنٹ ایک داغ دی ہے محسن نقوی کے اگینسٹ۔ اس سے پہلے خواجہ آصف اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں جی کہ یہ ہائبرڈ سیٹ اپ ہے، پھر اس کے بعد آدھی بیوروکریسی کے اوپر وہ الزام لگا چکے ہیں جی کہ یہ تو باہر نکلنے کی تیاری میں ہے، اور اب وہ محسن نقوی کو انہوں نے نشانہ لگا لیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں پارلیمنٹ لاجز میں رہتا ہوں، میں وہاں ریپیئر نہیں کروا سکتا، شور مچاتا ہوں۔ میں نے محسن نقوی صاحب کے ترلے کیے، اسپیکر کے پاس گیا، وزیر اعظم کے ترلے کیے کہ وہاں دروازے ٹوٹ گئے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ گئی ہیں، لیکن اس کو ریپیئر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے وزیر اعظم اور اسپیکر تو دونوں نون لیگ ہی ہیں، لیکن ان کا نام لے کر محسن نقوی کو بھی جو رگڑا ہے جی وہ لگایا گیا جی۔ اور اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک وزیر دفاع ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر داخلہ کے پاس جا رہا ہوں، ان کے منت ترلے کر رہا ہوں جی کہ دروازے اور کھڑکیاں ٹھیک کروا دیں، لیکن وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کروا رہے۔ اسی طرح سے محسن نقوی کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی وہ اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا تو کوئی 4 ملین سے اوپر کا جو ان کا جو بل ہے جی وہ بنا، اور وہ کہاں سے دیا گیا؟ وہ خزارے سے دیا گیا۔ تو یہ جو خبریں ہیں جی وہ آ رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے حکومت کے اگینسٹ اچانک سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جی کہ اس منتخب حکومت نے جو ہے وہ میڈیا کو قابو کرنے کے لیے 11 ارب روپے کے ایک سال میں جو اشتہارات ہیں وہ دیے ہیں۔ ان 11 ارب روپے میں سے جنگ اخبار کو 43 کروڑ، جیو نیوز کو 64 کروڑ، اے آر وائی کو 44 کروڑ، دنیا نیوز کو 40 کروڑ، پی ٹی وی نیوز کو 39 کروڑ، سما اور ایکسپریس کو 38 کروڑ، ہم نیوز کو 36 کروڑ، ڈان نیوز کو 31 کروڑ، محسن نقوی کے چینل 24 کو جو ہے وہ 30 کروڑ کے جو اشتہارات ہیں وہ ملے ہیں۔ اسی طرح سے ایسی اخباروں کو بھی اشتہارات دیے گئے ہیں جن کے کبھی نام تک جو ہے وہ نہیں سنے۔ تو یہ جو میڈیا کے اوپر خاموشی ہے، اور میڈیا جو ہے وہ بولتا نہیں ہے اس منتخب کے اگینسٹ، اور عمران خان صاحب کا نام تک نہیں لیتا، حالانکہ موضوع جو ہے وہ عمران خان ہی ہوتے ہیں، مجبوری ہے کیونکہ عمران خان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس ڈسکس کرنے کے۔ تو اصل ریزن یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ اربوں کے جو اشتہار ہیں، 11 ارب روپے کے جو اشتہار ہیں جی وہ دیے، کہاں سے دیے؟ قومی خزانے سے دیے، اور عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے اور عوام کی جیب سے جو اشتہار ہیں جی وہ دیے گئے ہیں۔ حالانکہ میڈیا انڈسٹری کو اشتہارات دینے کا کیا تک جو ہے وہ بنتی ہے؟ وہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، حکومت کیوں ان کو سپورٹ کرے؟ پرائیویٹ جو ایڈز ہیں جی وہ ان کو لینے چاہیے۔ حکومت ٹھیک ہے اگر انہوں نے کوئی اشتہارات دینے ہیں تو لازمی اگر دینے ہیں تو پھر وہ اوورال دے سکتے ہیں، نہیں تو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینلز کون دیکھتا ہے؟ آپ خود جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں آپ خود بتائیں کہ آپ میں سے کتنے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی کو کتنا ریگولر دیکھتے ہیں؟ کیا وہ روز ٹی وی دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے تو ٹی وی جو ہے وہ 90% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا ہے، انہوں نے ٹی وی دیکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، خبریں دیکھنا جو ہے وہ ٹی وی چینلز کو دیکھنا چھوڑ دیا، سوشل میڈیا کے اوپر ہی جو خبریں ہیں وہ دیکھی جاتی۔ تو پھر اس میڈیم کو اشتہار دینے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہوا؟ آگے چلتے ہوئے آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلو جی، منیب فاروق جو ہیں جی انہوں نے منیب فاروق ان کے حوالے سے بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ لڑائی کر کے ملنا کیا ہے؟ شہباز شریف کو فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات پر کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، ان کی فرنٹ پوزیشن ہے اور وہ لیڈ کر رہے ہیں، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی شہباز شریف بہت عزیز ہیں۔ ایسی حکومتیں اسٹیبلشمنٹ پر بوجھ نہیں ہوتی بلکہ ان کا ہتھیار ہوتا ہے، اہم فیصلوں کے لیے حکومت ہوتی ہے لیکن ڈرائیونگ فورس اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو یہاں پر منیب فاروق خود یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں اور اس منتخب حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ صرف اور صرف منتخب ہیں، اصل جو ڈرائیو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔
اور جو ملاقاتیں کی گئی ہیں آرمی چیف صاحب کی جانب سے امریکہ میں، تو اگر کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو ان کو بالکل ہی اعتراض ہوتا کہ آرمی چیف جو ہے وہ کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن شہباز شریف کو اس حوالے سے کوئی جو اعتراض ہے وہ نہیں ہے، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند بھی ہیں۔ تو یہ جی معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور پھنس چکے ہیں جی، اس وقت سارے کے سارے اس وقت پھنس چکے ہیں، اور عمران خان جس کو یہ جیل میں ڈال کر سمجھ رہے تھے کہ اب ہم جیت چکے ہیں، وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ جھکا نہیں ہے، وہ عوام کے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ جتنی سختیاں اس کے اوپر کی گئی اس کے باوجود وہ ڈٹا گیا ہے، فیملی کو، اس کے بھانجے کو، اس کی بیوی کو اریسٹ کیا گیا، سزائیں سنائی گئی، خان صاحب کو سزا سنائی گئی، لیکن آج بھی وہ ڈٹا ہوا ہے اور عوام جو ہے وہ اسی کے پیچھے ہی کھڑی ہوئی ہے۔ تو ان کا جو انت ہے وہ اب قریب آ چکا ہے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔